अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या है? अच्छा ये जो नफ्सियाती अभी आपने मुझे बताया कि अमराज हैं, इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है? ये क्यों जन्म ले लेते हैं नफ्सियाती? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये शादीशुदा जिंदगी जो थी उसमें भी लोग बड़ा इसमें स्ट्रेस में चले जाते हैं। कोई किसी की पसंद की शादी हुई है या किसी की बड़ी खातून से हो गई, किसी खातून के बड़े मर्द के साथ हो गई, बड़ी उम्र के मर्द के साथ आपस में नहीं बने, तो वो भी स्ट्रेस है, हो सकता है। घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, जब कोई चीज़ जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ये एंग्जाइटी है। एक लेडी है वो बहुत डिप्रेशन में थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और 1.5-2 घंटे बाद जब उठकर मेरे पास गई तो उन्होंने कहा कि मैंने मेडिसिन उन्होंने निकाली, काफ़ी सारी मेडिसिन अपने टेबल पर रख कर कहती है कि मैंने आज डिसाइड किया होता है अगर मैं यहाँ से सुकून ना मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी बाय नईम खान में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 10 अक्टूबर है और आज का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। नाजरीन, मेंटल हेल्थ क्या है? इसकी बहुत सारी अकसाम है, यानी मैं उसको अगर बहुत सारी अकसाम को 2 अकसाम में ले लूं तो एक मेंटल जो सेहत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, और एक नफ्सियाती बीमारी, इन दोनों पे आज मैं बात करूंगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर सोफिया सुहेल जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाई। थैंक यू। आज का डे तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जिसपे हम जो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या है? देखिए, मेंटल हेल्थ को अगर हम बयान करें कि मेंटल हेल्थ क्या है, तो मेंटल हेल्थ बेसिकली हम कहेंगे ना कि हेल्दी माइंडसेट क्या है या हेल्दी मेंटल हेल्थ का मालिक कौन इंसान है, तो वो इंसान जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ऐसे तरीके से हल कर सके, उससे हम कहते हैं मेंटली हेल्दी इंसान है। ऐसा इंसान जिसको अपने कैलिबर का पता हो, जिसको अपनी एबिलिटीज़ का पता हो और उसको बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रे कर सके और उससे किसी की ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में या मुआशरे में वैल्यू ऐड कर सके, उससे हम मेंटली हेल्दी इंसान कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसकी कोई अकसाम भी है? किसी कोई जहनी मरीज है, कोई नफ्सियाती मरीज है, वो बताएं कुछ। देखिए, कुछ होते हैं दिमागी सेहत कहा जाता है, कुछ नफ्सियाती सेहत या जहनी सेहत कहा जाता है। दिमागी सेहत से क्या मुराद? दिमागी सेहत से मुराद है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाना, ब्रेन के सेल्स में कोई डैमेज हो जाना, जैसे डेमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, डिफरेंट हो गए। जो दिमागी सेहत जिसे हम कहते हैं नफ्सियाती सेहत या जहनी सेहत, वो क्या होती है? वो होती है बेसिकली नफ्सियाती तौर पर आप इससे स्ट्रेसफुल ना हो, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी ना हो। डिप्रेशन एंग्जाइटी या OCD या डिफरेंट किस्म के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम नफ्सियाती सेहत कहते हैं। और नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रॉन्ग हो आप और आपका हेल्दी माइंड सेट हो। अगर आप नफ्सियाती तौर पे बेहतरीन इंसान वो होता है जिसका हेल्दी माइंड सेट हो, जिसका स्ट्रेस हम सबको होता है, मुझे आपको हम सबको होता है स्ट्रेस, लेकिन वो इंसान जो स्ट्रेस में बेहतरीन हल ढूंढ सके उसे हम कहते हैं कि जो मेंटली हेल्दी है। जो इनमें नहीं होता, जो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, पहले स्ट्रेस होता है, फिर एंग्जाइटी हो जाती है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर कुछ लोगों को फोबियाज हो जाते हैं, कुछ लोगों को OCD, आपने देखो वहम की बीमारी होती है, OCD हो जाता है, कुछ लोगों को डिफरेंट बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिफरेंट किस्म की, इसलिए हम कहते हैं जी वो उनको नफ्सियाती आर्जा है या नफ्सियाती अमराज का शिकार है। अच्छा, ये जो नफ्सियाती अभी आपने मुझे बताया कि अमराज हैं, इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है? ये क्यों जन्म ले लेते हैं नफ्सियाती? इसकी रीजन क्या है? हाँ जी, नफ्सियाती जो अमराज हैं उसका ताल्लुक बहुत जेनेटिक्स से ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा। आपको आपकी फैमिली में, अगर आपके दादा में, आपके नाने में, जनरेशंस में कहीं स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, कहीं बाइपोलर आ गया, कोई डिप्रेशन का पेशेंट रहा है, कोई एंग्जाइटी का पेशेंट रहा है, तो वो आपके इनहेरिटेंस में आपको जीन्स में मिलेगा। वो कैसे जाता है? वो होता है ये इसी तरह है जिस तरह हम किसी ज़मीन पे एक बीज लगाते हैं और उस बीज को अगर हम खाद और पानी दें तो वो ग्रो कर जाता है, अदरवाइज ना दें तो वो डेड कर जाएगा। इनहेरिटेंस में हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। अच्छा। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता है, तो वो बीज ग्रो कर जाता है। अगर माहौल शानदार रहे, बेहतरीन रहे, तो वो ट्रिगर नहीं करते और बीमारियां ग्रो नहीं करती। ये तो वन ऑफ द रीजंस हो गया ना जी, जेनेटिक नुकसान। अच्छा, नंबर 2 क्या होता है? आपका बचपन, ठीक है। अगर आपके बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया है, फादर का कोई बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर है, मार पीट हुई है, जब चाइल्ड अब्यूज़ हो गया है, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया है, या कोई ऐसा घर का माहौल है जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वो जन्म लेते हैं डिफरेंट बीमारियों में। जैसे PTSD बड़ा कॉमन है, जिसमें स्ट्रेस बच्चे लेना शुरू करते हैं अर्ली एज में। फिर एक और जो बड़ी कॉमन चीज़ आजकल प्रैक्टिस है टीनेजर्स में जी,
پڑھائی کا اسٹڈی اسٹریس میں جی میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ایم کیٹ ای کیٹ کے بعد جو بچے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیوں کہ بچے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. کمپیریزنس جو پیرنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے کمپیریزن کرنے کا, پیرنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے کہ جی فورس کرنا ہے کہ جی آپ نے کمپٹیشن کو ون کرنا ہے. سم ٹائم ڈفرینٹ قسم کی جو ہوتے ہیں وہ حالات کریٹ کر دیتے ہیں. میرٹل کاؤنسلنگ میں بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں, اسٹریس میں کپل چلے جاتے ہیں. تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو کیا یہ شادی شدہ زندگی جو تھی اس میں بھی لوگ بڑا اس میں اسٹریس میں چلے جاتے ہیں؟ کوئی کسی کی پسند کی شادی ہوئی ہے یا کسی کی بڑی خاتون سے ہو گئی, کسی خاتون کی بڑے مرد کے ساتھ ہو گئی, بڑی عمر کے مرد کے ساتھ آپس میں نہیں بنے, تو وہ بھی اسٹریس ہے ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا لیڈ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اسٹریس بیسکلی ہے کہ ہمیں اسٹریس کو بیسکلی سمجھنا ہے کہ اسٹریس ہے یہ بات. اسٹریس بیسکلی ہمارے جو کڈنیز ہیں ان میں سے کیمیکل نکلتے ہیں جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے برین کے اس حصے کو افیکٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور وہ ہمارے برین کو جا کر فوگی کر دیتا ہے. کوئی اسٹریسفل سچویشن آتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا, سولوشن سامنے ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے. اسٹریسفل سچویشن میں نکلتا کون ہے؟ جو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے فلائٹ اینڈ فائٹ کے موڈ میں. جو فلائٹ کا موڈ ہوتا ہے وہ اسکیپ ہوتا ہے, جی آپ فرار اختیار کر لیں اس مسئلہ ہو گیا. ایک فائٹ موڈ ہوتا ہے, اوکے فائن یہ ہو گیا مجھے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے سولوشن. وہ جو ہے وہ ریمیڈی ہے. اچھا نہیں, وہ جو کڈنی کی آپ بات کر رہے تھے وہ کڈنی سے کیسے جنریٹ ہوتا ہے؟ وہ تو کڈنی سے دیکھیں, کورٹیسول بیسکلی ایک کیمیکل ہے جو کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں کریٹ ہوتا ہے. اچھا, یعنی پہلے اسٹریس آتا ہے, حالات ہوتے ہیں نا, حالات ہیں. اس جب وہ حالات ہے آپ کو ایک دم سے اسٹریس ہوا, آپ کو ایک دم سے ہوا کہ کچھ سم تھنگ گوئنگ رانگ, تو آپ کے کڈنی سے کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے. وہ کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جب بلڈ فلو کے ذریعے جب برین میں جاتا ہے تو وہ برین کے اس حصے کو ہٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں سولوشن نظر نہیں آتے اور ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. اگر اسٹریس کو فوراً حل کر لے اٹس اوکے, لیکن اگر اسٹریس کو حل نہیں کر پائے, لمبا پروسیس ہو گیا تو وہ انگزائٹی میں کریٹ ہو جاتا ہے, ہمیں بے چینی ہونا شروع ہوتی ہے. ہم نے دیکھا اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے پینک اٹیک ہو رہے ہیں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے, ایک دم سے اگریسو ہو جاتے ہیں, کوئی چیز جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انگزائٹی ہے. انگزائٹی کی بہت ٹائپس آگے سے جس میں ہم او سی ڈی کہہ سکتے ہیں, جس میں ہم فوبیاز, ڈفرینٹ قسم کے فوبیاز کہہ سکتے ہیں. یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں. او سی ڈی بیسکلی ہے obsessive compulsive disorder. ایک خیال ہمارے ذہن میں آیا, ٹھیک ہے, اور وہ بار بار ہٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل مجھے یہ خیال ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں جو میرے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, اٹ از کالڈ obsession. ٹھیک ہے. کمپلسو کیا ہوتا ہے, میں جاؤں اور میں اپنے ہاتھ دھونے شروع کر دوں. ٹھیک ہے, اگر ہم نارمل پریکٹس کرتے ہیں 2 دفعہ 2 لیٹس ہو کے آئی ایم سیٹسفائڈ. اگر میں اس کو بار بار کر رہی ہوں, کئی آدھا گھنٹہ لگا رہی ہوں ہاتھ دھونے میں, کہ 1 گھنٹہ لگا رہی ہوں, اور میری نارمل اور پروفیشنل لائف جو پرسنل اور پروفیشنل لائف ڈیمیج ہو رہی ہے, دین وی ڈکلیئرنگ اس کو obsessive compulsive disorder ہے. یہ آپ نے بہت کامن دیکھا ہوگا. اچھا, اس میں خیالات کی بڑی جنگ ہوتی ہے. آپ میں ڈفرینٹ قسم کے خیالات آتے ہیں. آپ کو سیکچوئل خیالات بھی بہت آتے ہیں, آپ کو ایون کہ بلیزمک تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ کسی بھی بارے میں وہم آتا ہے, اور خیالات آپ کو بار بار تنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ چاہتے نہ چاہتے اس کو سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں. اٹ از کالڈ او سی ڈی. ٹھیک ہے. یہ اگر بہت ہی ایڈورس ہو جائے تو کئی لوگ اس میں سوسائڈ کی اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ او سی ڈی ہے. فوبیاز آپ کو پتا ہوگا, ہمیں کسی چیز کا ڈر لگتا ہے, مستقبل کا خوف ہے, مرنے کا خوف ہے, ہائٹ فوبیا ہے, کسی جانور کا خوف ہے, ڈفرینٹ قسم کے فوبیاز ہیں. یہ سارے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مستقبل کا خوف جو یہ سارے. پھر ہم کہتے ہیں ڈپریشن بڑا کامن ورڈ, ہم کہتے ہیں جی ڈپریشن ہے, جی ہم اکثر بات کرتے ہیں, جو ہر بچہ کہہ رہا تھا مجھے ڈپریشن ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم فردر ڈسکس کر سکتے ہیں آگے. تو ڈپریشن ہے, جس طرح کہ ڈفرینٹ ہے, پھر بائی پولر ڈس آرڈر ہے, اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر, بڑے ایڈورس قسم کے ڈس آرڈرز ہیں. تو گریجولی اسٹریس سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی ڈس آرڈر, ہم نہیں چاہتے کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو, تو پھر دونوں میاں بیوی کو پھر محبت اور سلوک سے رہنا چاہیے, یا پھر کوئی جھگڑا اور فساد, اور یہ اس کا بھی میں نے تو اصل سوال تو میرا یہ تھا کہ وہ کیسے مینٹل جو سی وہ فٹیگ ہو جاتی ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے, اس کو وہ پسند نہیں, اس کو وہ پسند نہیں, گھر میں جھگڑا فساد. میرا ایکچولی کویسچن یہ تھا. جو میٹل کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہسبینڈ کا گڈ لسنر ہونا بہت ضروری ہے, وائف کا گڈ لسنر ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں سننا ہے سمجھنے کے لیے, ہمیں سننا نہیں ہے جواب دینے کے لیے. کیا بات.
ٹھیک ہے, بہت اچھا کہا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے یہاں پریکٹس ہوتی ہے کہ اوکے ہم کہتے ہیں جی کپلس کو کہتے ہیں یو ہیو ٹو سٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹاک, آپ کمیونیکیشن کریں, کمیونیکیشن گیپ ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں. آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے آرگومنٹس نہیں کرنے, آپ کو کچھ ایشوز ہیں آپ ڈسکس کرو, آپ کو کچھ ایشو ڈسکس کرو, پھر ایک دوسرے کو سمجھیں رادر کہ اچھا یہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں, مجھے اس کو یہ, اب آپ مائنڈ میں سوچیں مجھے یہ جواب دینا ہے, مجھے یہ جواب دینا ہے. تو اٹ از موسٹ امپورٹنٹ آپ کو گڈ لسنر بننا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسا لسنر جو بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. دوسرا فلیکسیبلٹی, رشتوں میں فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی رشتوں میں خاص طور میاں بیوی کا ریلیشن کیسا اللہ نے رشتہ بنایا جس میں گڈ موڈز اچھے موڈز چلتے رہتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اٹس اے نیچرل فینومینا. آپ الگ جگہ کے انسان ہیں, الگ جگہ گرو ہوئے ہیں, آپ کا ماحول ڈفرینٹ ہے, اسپاؤس کا ڈفرینٹ ہے, تو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل کہ آپ اکٹھے جب ہوں گے تو ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. گرلز آر ناٹ ریہیب سینٹرز, میل آر ناٹ ریہیب سینٹرز کہ ہم نے ٹھوک بجا کر ان کو ٹھیک کرنا, نہیں, ایسا نہیں ہے. تین ڈبہ نہیں ہے موڈیفائی, ہم نے جسے ہم کرتے کیا, اچھا اس میں یہ چیز غلط ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا, نہیں, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایک طریقے سے. لیکن کب تک ایکسیپٹ کریں, ہر غلط بات کو ایکسیپٹ کریں, چاہے دونوں سائڈ سے, بہت سائڈ سے. دیکھیں اگر سمجھدار ہیں اور رشتے کو چلانا چاہتے ہیں تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں. اگر آپ دونوں کی اگر ایگو زیادہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی تو پھر اسی مجھے بتائیں کہ اس ایگو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, وہ کیا طریقہ ہے کہ دونوں ہی اگر ایگو پہ آ گئے تو ان کو ایگو نیچے لانے کے اس کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں عموماً ایک جو کیس ہوتا ہے نا ایگو والا, جو میری پریکٹس میں ہے, میں 12-13 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں, جو میرے پریکٹس میں ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ میل کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ آلویز ریلکٹنٹ ٹو سے سوری, وہ غلطی ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے. فیمیلز کی پریکٹس ہوتی ہے سم ٹائم وہ کر لیتی ہیں اور اپنے کو مولڈ کر لیتی ہیں. اگر ایک دوسرے کی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی. ہم ایگو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں میں, جس انسان ہے میں زیادہ ہے, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نارسسٹک پرسنالٹی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس میں بہت زیادہ جو کہتے ہیں میں ہوں, جو میں سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, چاہے ادھر وہ فیمیل ہے ادھر وہ میل ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں وہ صحیح ہے, میل یہ کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں وہ صحیح ہے, تو پھر رشتے میں دراڑ آتی ہے اور مسائل جنم لیتے ہی ہیں. یعنی دس از کالڈ دی مینٹل النس کائنڈ آف. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اسٹریس اگر میاں بیوی رشتے میں سلوک سکون نہ ہو تو ڈیفینیٹلی اسٹریس بھی آتا ہے, انگزائٹی بھی ہوتی ہے, ڈپریشن. وہی ہونا کہ بچے بھی پھر وہ جب ماں باپ جب اپنے جذباتی باتیں بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر اوبویسلی پھر ان کے اندر بھی دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراما ہے. چائلڈہڈ ٹراما نام اسی کا ہے نا, کہ بچپن کا آپ کا اسٹریسفل گزرا ہو, چاہے ماں باپ کی آپس کی لڑائی ہے, چاہے کوئی ایسا حادثہ ہے, لو ونس کا چلے جانا ہے, تو وہ کوئی ایسی چیزیں وہ بچے کے اندر اسٹریس بلڈ کر دیتی ہے, اور وہی بچے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں انگزائٹی کی اور ڈپریشن کی. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ یہ جو انگزائٹی ہے یا جس طرح یہ بیماری ہے نفسیاتی, اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہوتے, کبھی آپ نے محسوس کیا؟ بہت. دیکھیں شروع اب تو خیر تھوڑے سے لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, تھوڑا سا لوگوں میں شعور آ گیا ہے, تھوڑا سا چیزوں کی پریکٹس ہمارے پاس پریکٹس کے لوگ آتے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑا ٹیبو ہے نا کہ ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں گے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں ٹیگ دے دیں گے جی ہم پاگل ہیں. یہ جو ٹیبو ہے انتہائی ایڈورس ہے ہماری سوسائٹی کا, ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں نفسیاتی بیماری ایسی ہے جیسے ہمیں کوئی فزیکل بیماری ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ صحت مند ہیں لیکن اگر آپ اسٹریس میں ہیں, اگر آپ کو فزیکل کوئی بیماری نہیں ہے کسی بھی قسم کی, لیکن آپ اسٹریس میں ہیں, آپ ڈپریشن میں ہیں, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرے گی. اگر آپ نے دیکھیں ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جو بزنس مین ہیں ان کو اسٹمک کے پرابلمس ہیں, اسٹمک ڈسٹرب ہی رہتا ہے بیکاز اسٹریس. جب دیکھیں جب جو اسٹمک کا علاج کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک اسٹریس ریلیز میڈیسن دیتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ لنک کرتا ہے. تو اسٹریس آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, لانگ ٹرم اسٹریس, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں بلڈ پریشر فلیکچویٹ کرتا ہے, آپ کی شوگر فلیکچویٹ کرتی ہے, آپ کو ہارٹ پرابلمس ہو جاتے ہیں, ایون کہ سم ٹائم پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اسٹریس لیڈ to any kind of physical diseases. اچھی بتائیے کہ جو ہے انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں کیا کسی سے کوئی مدد لینی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے فرق سمجھنا ہے کہ انگزائٹی کی اور ڈپریشن کی, ٹھیک ہے.
انگزائٹی کیا ہے؟ بے چینی ہونی، بے صبری ہونی، ہمیں فیل ہونا کہ بس کچھ جلدی کچھ ہو جائے، بس جلدی سے کچھ کر لے، جلدی یہ ہو جائے. یہ بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں آج کل. ٹھیک ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، بے چینی، ہر وقت بے چینی رہتی ہے. کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے پتہ نہیں، لیکن ہر وقت کی بے چینی رہتی ہے، بے صبری رہتی ہے طبیعت کے اندر. اچھا، وہ جب لیڈ کر جاتی ہے اس میں پینک اٹیک ہونا شروع، جیسے سانس کا پھول جانا، ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا، ایون کہ آپ کو چیسٹ میں پین ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے آپ کو. لوگ جاتے ہیں کسی جی کو پینک اٹیک، انگزائٹی میں پینک اٹیک ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس ٹائم آپ کو انگزائٹی کا سمپل انگزائٹی ہے تو وہ آپ سائیکالوجی کی مدد سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پینک اٹیک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے اور ساتھ آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ تھراپیز کی طرف بھی جانا. یعنی وہ جانا پڑے گا. یہ اس میں یہ جو پینک اٹیک میں آپ کو ڈیفینیٹلی سائیکیٹرک میڈیسن لینی پڑیں گی اور ساتھ آپ کو تھراپیز کروانی پڑیں گی. ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا بلکہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ہے کہ آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کو یہ بات بتائیں جی. آج کل ہم بڑا کامن ہو گیا کہ دل نہیں لگتا. لائٹس آف، آپ نے دیکھا اکثر بچے اب لائٹس آف کر کے بہت رہنے لگ گئے ہیں، لائٹس آف کرتے رہتے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں. تھینکس ٹو سوشل میڈیا ایز ویل، ہمارے پاس فون آ گیا، ہر بچہ آئسولیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، بچہ چاہتا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائے. تو لیڈ کر رہا ہے ڈپریشن کو. ہمیں دل نہیں لگتا. ہم ڈپریشن کب کنسیڈر کرتے ہیں؟ جب انسان کی پرسنل اور پروفیشنل لائف ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ڈپریشن، کلینکل ڈپریشن ہو گیا ہے. پرسنل اینڈ پروفیشنل. ٹھیک ہے، آپ کام نہیں سے ٹائم پہ کر پاتے، آپ آفس کے سبجیکٹس جو آپ کو سب کام ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں کر پاتے، آپ ٹائم سے نہیں پہنچ پاتے آفس، آپ کی ٹائم مینجمنٹ پور ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں جو فیملی میں کوالٹی ٹائم ہوتا ہے وہ اسپینڈ نہیں کر پاتے، آپ تنہا ہو جاتے ہیں، آپ کسی سوشل گیدرنگ میں نہیں جاتے، فیملی گیدرنگز میں نہیں جاتے، تو ہم کہتے ہیں یہ ڈپریشن ہو گیا اس کو. یہ ڈفرینس ہے انگزائٹی اور ڈپریشن میں. ڈپریشن اگر آپ کا مائلڈ ہے تو آپ ماڈریٹ بھی، سم کائنڈ آف ماڈریٹ بھی، تو تب ہم تھراپیز کے ذریعے ہیلپ فل ہوتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سیویئر قسم کا ڈپریشن ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک دا میڈیسن، آپ کو میڈیسن لینی ہی پڑتی ہے. وہ بھی سائیکالوجسٹ دے گا، وہ سائیکیٹرسٹ دے گا. اچھا، سائیکیٹرسٹ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ. آئی ہوپ کہ اگر آڈینس کو بتانا ہے، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو تھراپیز کرتا ہے، جو ایم ایس سی، ایم فل یا کلینکل سائیکالوجی یا انہوں نے ایم ایس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تھراپیز کرتے ہیں، ڈفرینٹ تھراپیز کے ذریعے علاج کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر، جس نے سائیکیٹری کی پریکٹس اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، وہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. سائیکالوجسٹ میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کے تحت کام کرتے ہیں. جس طرح اور آپ نے دیکھو فزیو تھراپسٹ اور آرتھوپیڈک سرجن جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کام کرتے ہیں، سیم اسی طرح. تو آپ بھی آج کل آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں جی. اور صحیح مثلاً آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں تو سیٹسفائڈ ہوں گے بھائی اتنی سیاਣੀ ڈاکٹر اور اتنا صحیح مت اور صحیح دوائیاں دے رہی ہیں تو ٹھیک ہو رہے ہیں. کیا آپ کے پیشنٹس کچھ ایسے آپ کو کچھ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اور دیکھیں ہمارے پینل میں جو ہے وہاں پہ سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہوتے ہیں اور ہم سائیکالوجسٹ اور تھراپیز کرتے ہیں. اگر ہمیں جب فیل ہوتا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو ہم ریفر کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، اور ورنہ ہم تھراپیز کے ذریعے علاج کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں فالو اپ سیشنز کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ ایک سیشن سے کیونکہ یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ کو سیشنز لینے پڑتے ہیں. پھر فالو اپ کے لیے آتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، بڑا اچھا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. ملتا ہے نا فیڈ بیک؟ پھر ملتا ہے. ایک میرے پاس لیڈی آئی تھی، آئی وانٹ ٹو، میں عموماً اپنے پیشنٹس کی بات نہیں کرتی، لیکن ایک لیڈی آئی تو مجھے بہت ایک دم سے احساس ہوا کہ آئی ڈیڈ سم تھنگ ود ہیلپ آف اللہ. ایک لیڈی آئی، وہ بہت ڈپریشن میں تھی، وہ بہت رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی. وہ خیر انہوں نے سیشن بھی 1-1.5 گھنٹے کا انہوں نے سیشن کیا، عموماً 40 سے 45 منٹس کا ہوتا ہے، لیکن ان کا بہت زیادہ برا حال تھا. تو میں نے ان کو اوکے گو ہیڈ. اور 1.5-2 گھنٹے بعد جب اٹھ کر میرے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیسن انہوں نے نکالی، کافی ساری میڈیسن اپنے ٹیبل پر رکھ کر کہتی ہے کہ میں نے آج ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اگر میں یہاں سے مجھے سکون نہ ملا تو میں سوسائڈ کر لوں گی. اینڈ شی گیو می دی میڈیسنز، کافی ساری میڈیسنز تھیں. اینڈ دیٹ ٹائم آئی تھینکس ٹو اللہ کہ اللہ نے ایک میری مدد کی کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے اس کو زندگی بچانے کے لیے. اینڈ دیٹ واز آئی تھنک سو دی گریٹسٹ مومنٹ آف مائی لائف. کوئی ذہنی سکون نہیں ہے، دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے، کوئی کسی سے مطمئن ہی نہیں ہے. وہ اپنی اچھا اگر وہ کسی سے مطمئن نہیں ہے وہ اپنے آپ سے ہی مطمئن نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی یہ تیز رفتار دنیا میں اطمینان قلب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا بڑا خوبصورت نظام دیا ہوا ہے ہمیں. جی. ارلی مارننگ اٹھنے کا. جی. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں
उसमें हम मोबाइल स्क्रीन टाइम गप्पे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई ऑल अंडरस्टैंड जो IT सेक्टर से लोग हैं उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, Obviously, ठीक है, या हाँ, मीडिया से हाँ, रिलेटेड है। अदरवाइज जो नॉर्मल हैं लोग जो इनकी डिफरेंट उसमें काम करते हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। 4 चीजें आपने हमें बतानी है इत्मीनान क़ल्ब के ठीक लिए। है। 4 आपने सबसे बतानी। पहले साउंड स्लीप, साउंड स्लीप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप साउंड स्लीप लें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें, ठीक है। नंबर 2, सुबह आप आगाज़ करें अल्लाह से ताल्लुक़ के साथ, ठीक है। सुबह आप शुरू करें ग्रेजुएटेड प्रैक्टिस से। ग्रेजुएटेड प्रैक्टिस ऑलवेज क्रिएट मैजिक। दैट्स वेरी मच ठीक। इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए हमारे पास शुक्र, हम बहुत नाशुक्रे हो गए हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया देते हैं, उसने वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वेयर वी आर, ठीक है। आप सबसे पहले ग्रेजुएटेड प्रैक्टिस करें। जो लोग ग्रेजुएटेड प्रैक्टिस करते हैं वो सुकून में रहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। नंबर 3, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके जहन में आता है उसको आप रोकें, उसको आप अच्छा, वो रोकने का तरीका बताएं, रुके कैसे? और मेरे को इधर बैरियर तो नहीं लगा सकते ना, तो कैसे रोके? बैरियर लग सकते हैं अगर हम लगाना चाहें तो। वो तरीका बताएं। कोई भी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले एक अपने अंदर एक चीज़ रखें, जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है, क्या ये वाकई ऐसा है। आपने देखा कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह बयान किया गया, बदगुमानी से बचो, बहुत से गुनाह हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स क्या हैं जो वसवसे शैतान हमारे अंदर डालता है? बदगुमानी है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, या हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, या हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। हम एक रील बना लेते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे रील चलती है ना ऐप्स पे, उस तरह हम रील बनाते हैं, एक ख्याल से दूसरा ख्याल, दूसरे ख्याल से तीसरा ख्याल, और चेन बनती चली जाती है। तरीका तो दसो एक खत्म किवें कीता जा सकदा है? देखिए हर चीज प्रोसेस के तहत होती है ना, तो प्रोसेस ही बताएं हमें, उस प्रोसेस में चले। सबसे पहले एक बैरियर लगाना है, ऑब्वियसली बैरियर आ गया कि या ये पॉजिटिव थॉट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फैसला भी हम नहीं करना है कि इस दिस पॉजिटिव। हां, देखिए बड़ा आसान रियलिटी चेक है। अगर वो स्ट्रेस दे रहा है तो वो नेगेटिव है, अगर वो स्ट्रेस आपको नहीं दे रहा तो फिर तो दैट इज ओवरथिंकिंग, फिर तो रोला ही नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी ख्यालात की चेंज आनी शुरू हो जो बार बार आपको तंग करे, तो आपने क्या करना है, अपनी रिवर्स काउंटिंग करनी है। रिवर्स काउंटिंग, फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया ये नेगेटिव थॉट है और ये लीड कर जाएगा स्ट्रेस की तरफ और ख्यालात की चेन बना लेगा, तो यू हैव टू स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग। आपने ओके ये ख्याल आ गया, 99 98 चलते हैं। असल मकसद क्या होता है, ब्रेन का फोकस यहाँ है, हमें फोकस यहाँ करना है, ठीक है। जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ख्याल आना बंद हो जाएगा, ऐसा ऐसा कम होगा, फिर खत्म होगा। दूसरी जो बहुत खूबसूरत, जो अक्सर मैं पेशेंट्स को कहती हूँ, कुरान पाक की वो छोटी सूरत जो आपको जुबानी याद करनी मुश्किल लगती है, हाँ, उसे याद करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपका बेसिकली हमने अटेंशन को, फोकस को चेंज करना है, आपके कॉन्शियस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। जैसे ही वो चेंज होगा हमारी नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आगे हमने नफ्सियाती मेंटल जो स्टेट है उसकी बात कर, अब आ जाए ना दूसरी तरफ, वो क्या चीजें हैं जो बीमारियां हैं और जो दिमागी, वो किस तरह, जैसे अभी आपने बताया कि जो एक मादा निकलता है दिमाग से अपना गुर्दों से, देखिए ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नफ्सियात के साथ। देखिए ये केमिकल प्रोडक्शन का नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। देखिए जो हमारे ब्रेन में मौजूद डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डोपामिन है, जिसमें सेरोटोनिन है, जिसमें आपने सुना होगा, ठीक है, डिफरेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम इन्हें कहते हैं। वो ख़ास किस्म का जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब वो केमिकल जो है, जब उन केमिकल का काम क्या है, उन केमिकल का काम है कि हमारे मूड और मिजाज पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। जब वो केमिकल का अखराज कम या ज़्यादा होता है तो हम नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार होते हैं। इट इज़ कोरिलेटेड विद न्यूरोलॉजी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपको इस केमिकल के प्रोडक्शन को बेहतर करना है, ठीक है। जैसे ही वो नॉर्मल होगा, वॉक से आपका केमिकल प्रोडक्शन नॉर्मल होता है। वेरी गुड, ये आ जाए ना, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आपका केमिकल प्रोडक्शन। अच्छा, ब्रीथ कैसे होना चाहिए? ब्रीथ कैसा होना चाहिए? देखिए आप बैठे हैं, जैसे हम बैठते हैं डाइनिंग टेबल की चेयर पे, आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, घुटने पे आपके हाथ होने चाहिए नीचे। आपने सांस इनहेल करना है नोज के जरिए, ऐसे ही कर लो, ठीक है। मैं आपको करके भी बताती हूँ, ठीक है। आपने 7 सेकंड तक इनहेल करना है, होल्ड करना है 6 सेकंड तक, और मुंह के जरिए एक्सहेल करना है 5 सेकंड तक। अच्छा, वो 7 सेकंड और 5 7 6 and 5, ठीक जी सर, ठीक है। ये 7 6 जो होल्ड करना और 5 में एक्सहेल। लाइक दिस। अच्छा,
ٹھیک ہے. یہ آپ نے 10 ٹائمز مارننگ میں کریں, 10 ٹائم ایوننگز میں کریں, ایوننگ میں کریں, تو آپ کا جو آپ کے اندر انر کامنس ڈیولپ ہو جائے گی, آپ کا فوکس ڈیولپ ہو جائے گا, آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں وائٹل رول پلے کرتی ہیں. پھر بات ایک ہی ہے, واک 45 منٹس آپ نے کرنی ہے ڈیلی بیس پہ. لائف ٹائم جو لوگ واک کرتے ہیں اور بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوتے. اگر ہوں تو بڑی جلدی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں with the help of walk and breathing. the most important thing. دوسرا, جو لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں اتنا لوگوں کو غصہ اتنا زیادہ غصہ, ویسے ہی آ گیا. دیکھیں ہم نان ججمنٹل نہیں, ہم ججمنٹل ہے نا, اس لیے ہمیں غصہ زیادہ کسی کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, غصہ جب بہت زیادہ آتا ہے تو ہم اگر بریتھنگ ایکسرسائز کریں, ہم اگر یہ یعنی جب غصہ آنے لگے کوئی بندہ آئے تو ہم سانس لینا شروع کر دیں. نہیں, آپ یہ پانی پی سکتے ہیں, پانی جو اسلامی طریقے, آپ ڈائیورجن ہے یعنی, ہاں آپ ڈائیورجن, آپ وہاں سے ہٹ جائیں, پانی پینا شروع کر دیں. پانی جو لوگ زیادہ پیتے ہیں تو آ کے بندہ پھاڑی لاتے ہیں, تو پھر بندہ غصہ چلے پانی کا یہ کھلو دیے بات میں تو گل وہ پانی پی لیتے ہیں. دیکھیں اگر وہ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا نیگیٹو بندہ ہے تو آپ کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں. اگر وہ آپ کو بالکل کندھے آپ کے گریبان تک ہی آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ بندہ ریلائبل نہیں ہے, اس پہ آپ سے دور رہیں, نیگیٹو پرسن سے جتنے دور رہیں. لیکن میں نے جو اندازہ کیا آپ کی باتوں کے ساتھ کہ اگر آپ واقعی وہ واک کرتے ہیں, بریدنگ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اور ورشپ یا خدا کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کے تعلق بھی انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو نہ غصہ آتے ہیں. لیکن دیکھیں جو ہوتی ہے پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. ہم کسی کو دیکھیں پرسنل لائف میں تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری دائرہ کار میں آ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم تعلق بنا سکتے ہیں, لیکن جو پروفیشنل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. پروفیشنل لائف میں آپ کو ہر قسم انسان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ریگارڈنگ بیانڈ اس کے کہ اس کا مزاج کیا, اس کا چیزیں کیا. جب ہم واک بریدنگ سے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط بناتے ہیں تو ہم اتنے ہائپر ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اس کسی کو دیکھ کر اتنا زیادہ غصہ آ جائے کہ ہم اس پہ شاؤٹ ہی کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ان کا جو ورک پلیس ہے وہاں پہ انہیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اور پھر جو گھر آ کے وہ مطابقت نہیں رہتی وہ کام کے ساتھ, اور نہ ہی وہ اتنی ارننگز آ رہی ہیں, ادھر ایکسپینسز بہت زیادہ ہو گئے. تو اس کا کیا حل ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہمیشہ میں کپلز بھی آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں دے پاتے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ فائنینشیل مینجمنٹ بہت خراب ہو گیا. ابھی آپ بات کر رہی تھی. ہاں جی, لوگوں کی فائنینشیل مینجمنٹ ہٹ پہ آئی ہے, وہ پچھلے کچھ دنوں سے زیادہ آ رہی ہے. ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, گروسری پوری نہیں ہو پا رہی, بلز بہت آ رہے ہیں. یہ چیزیں چیلنجز بچوں کی فیسیں ہیں, بچوں کی فیسیں, مہمانداری ہے, بہت برا حال ہو گیا, اور آمدن کم ہے, اور لوگوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ورک پلیس میں, 4-5 گھنٹے زیادہ لگانے پڑتے ہیں. بعض کا تو لوگ 2 جابس کر رہے ہیں. 2 جابس کر رہے ہیں. جی, اس کا بڑا اچھا حل یہ ہے کہ آپ ایک تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ جتنی نیند بھی آپ لے رہے ہیں نا وہ پراپر نیند لیں. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ فار ایگزامپل اگر 12 بجے بھی آتے ہیں تو آپ 12 بجے سو جائیں. ہوتا کیا ہے اکثر میں نے دیکھا یہ ہے کہ آ کر موبائلز میں لگ جاتے ہیں. نہیں موبائل بھی نہیں, آپ اس کو آپ صحیح کہتی ہیں, لیکن جب 12 بجے ایک بندہ آیا تھکا ہوا, ٹھیک ہے, اسے نیند آ رہی ہو تو راستے میں سونا, اس کا دل چاہ رہا سو جائے, وہ گھر آ کے وہ اپنی اس کی بیگم ہے, اس کے بچے ہیں, وہ کیا کریں؟ دیکھیں عموماً بچے تو سو چکے ہوتے ہیں, آبویسلی سو جاتے ہیں, لیکن بچیاں کی ماں پوری فل 5 بچہ جتنی ہوتی ہے. دیکھیں بچوں کی ماں کو ٹائم دیں, کوالٹی ٹائم میٹرس. یعنی وہ جو آپ پہلے فرما رہی تھی کہ نیند پوری کریں. اچھا, وہ جو رولا اس نے 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, وہ جو اس کو فٹیگ ہوئی وہ اس نے نیند میں پوری کر لی. دیکھیں ہاں نیند ہونی ضروری ہے. دیکھیں نیند اگر پوری نہیں ہوگی تو وہ 12 گھنٹے کام کیسے کرے گا؟ چلو نیند پوری ہو گئی, وہ جو ڈفرنس آ رہا ہے اس کا کیا کریں؟ سر میں بتاتی ہوں. آمدنی کم اور اخراجات زیادہ, تو وہ کیسے میٹ ویٹ کرے, اور وہ کس طرح وہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ایک لسٹ بنانی. وہ جو اسٹریس آ رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ میں بتا دوں, سب سے پہلے ہم نے ایک لسٹ بنانی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لگژری اور نیسیسٹیز کیا چیز ایسی ہیں جو ہماری, مجھے آپ کی بات اچھی لگی کہ کیا چیز ہماری لگژریز ہیں, کیا چیز ہماری نیسیسٹیز ہیں. آپ اپنی پوری فیملی کو بتائیں جس میں بچے بھی شامل ہوں, جس میں وائف بھی شامل ہو, ان سے کہو بیٹے یہ چیزیں ہیں, آئدر یو چوز کہ میرا کوالٹی ٹائم چاہیے کہ آپ کو فائنینسز چاہیے. گڈ, ٹھیک ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے فائنینسز چاہیے تو پھر وہ کمپلین نہیں کر سکتے آپ کو. ٹھیک ہے, ہم نے کام کرنا ہے انسان کی اپنی مینٹل ہیلتھ پہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے گا جب کٹ ڈاؤن ہوں گے نا گروسری لسٹ, پہلے ہماری کیا ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے, اور اب ہماری گروسری لسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے.
ٹھیک ہے, اس میں جو کٹ ڈاؤن لگائیں, ٹھیک ہے, اپنی چیز فائنینشیل مینجمنٹ دیکھیں کہاں چیزیں کم کر سکتے ہیں, کہاں چیزوں میں کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو بہت سارے اخراجات بھی کنٹرول میں ہوں گے. نمبر 2, لگژری لائف اسٹائل جو کھانے کا ہو گیا ہمارا, 2 کھانے 3 کھانے کٹے بن رہے ہیں, کھانا, اس کھانے کو مینجمنٹ کریں. مہمان آئیں گے تو ہم نے مہمانوں کے سامنے کیا ایک مین کورس کیا رکھنا ہے, باقی چیزیں کتنی کی کرنی ہیں, یہ ہم نے اپنے لائف اسٹائل یعنی اپنے مین کورسز میں دیکھنا ہے, ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. یہ چیز کریں گے تو فائنینسز جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. اچھا, آپ کو پتا جب وہ فائنینشیل کنٹرول میں آئیں گے تو اتنی سیونگ ہو جائے گی, ہم وہ گورنمنٹ کی جو بدماشی ہے بل وہ ہم دے سکتے ہیں. وہ تو مشکل کام ہے لیکن ناؤ ڈیز لیکن کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ, اس میں 1 گھنٹہ جو کھانے کا ٹائم ہے نا, کوئی ایک ناشتہ کر لیں, یا آپ دوپہر کو تو پاسبل ناشتہ ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں سارے ہو سکتے ہیں پاسبل, بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں, وائف بھی ہوتی ہے, خود بھی ہوتے ہیں. ناشتے کے جو ٹائم ہے اس کو آدھا گھنٹہ, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ وائف ہے, سب کے موبائل سائڈ پہ ہو, موبائل ٹی وی بند ہو, اور پھر آپ بیٹھ کر ان سے ڈسکس کریں ایک چیز, بچوں سے پوچھیں, وائف سے پوچھیں, بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ جو فائنینشیل پرابلمز آ رہے ہیں اس کو فیملی کے ساتھ مل کر ہی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. اگر وہ مانے تو یہ تو اگر کوئی وہ تو پھر کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل, پھر تو آپ کچھ بھی کہہ دیں گے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو اپنا ہسبینڈ کی صحت پیاری ہوگی, ہسبینڈ کو اپنی وائف کی صحت پیاری ہوگی, اور وہ واقعی محبت کرتے ہوں گے اور احساس کرتے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ خیال کریں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز صرف مینجمنٹ, سب سے پہلے اپنی چیزیں فائنینشیل مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے, فائنینشیل مینجمنٹ کا, اور دوسرا نیند کا پورا ہونا ضروری ہے. پھر کمیونیکیشن کا نیسیسٹیز اینڈ وہ جو لگژریز ہیں ان کو دونوں کو فرق سمجھانا ضروری ہے. پھر بچے اتنے سمجھدار ہیں آج کل کے, دے کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچے دیکھیں جو باہر کے ملکوں میں جو چیز ہے نا بڑی اچھی مجھے لگتی ہے کہ وہ 18 سال کے بعد بچوں کو کہتے ہیں کام کرنے کا, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ان کے فائنینسز مینیج ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز مینیج ہوتی ہے. آپ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں, لیکن وہاں بچے, اب دیکھیں یہاں سے جو بچہ باہر پڑھنے جاتا ہے وہ جاب بھی کرتا ہے, وہ پڑھتا بھی ہے, ایسا ہی ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں جابز ہیں نہیں نا, وہ کرنے کو تیار ہے, بعض اوقات اب جابز نہیں ہے, لیکن بعض اوقات جابز ایسی ہیں, لیکن بچے کیا کہتے ہیں یہ ہم کر لیں. obviously وہ بالکل بلو دی بیلٹ چیزیں تو نہیں ہوتی, اتنے مجھے بتائیں نا کیسے. دیکھیں وہ چھوٹی پارٹ ٹائم جابس بہت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانا کہ جی 18 سال کے بعد بچوں کو کہیں کہ جی محنت, آپ آن لائن کام کتنے زیادہ ہیں, آن لائن کام کر سکتے ہیں, ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں, ایسا بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز کو اگر ہر چیز کو یہ کہہ دیں گے جی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے اگر ڈوب رہی ہیں چیزیں تو اس میں ہی ہم نے ایک امید کا دیا جلانا ہے نا, نیا کو ڈوبنے نہیں دینا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں اوکے یہ ہو نہیں سکتا, اس کو سارٹ آؤٹ نہ کریں, پھر تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی چونکہ پروگرام کا وقت اب بالکل قریب آ گیا ختم ہونے کا, تو میں اپنے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو مینٹل جو النس ہو گئی ہے یا فٹیگ ہو جاتی ہے یا اسٹریس ہو جاتا ہے, باتیں تو ہم نے ساری کر لی, ایک اپنے اسپیشلی ایک پیغام میں آپ ضرور بتائیں گی کہ وہ کیا کریں اس النس کے لیے, اس فٹیگ کے لیے, جو بھی ٹینشن ہو رہی ہے انہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں اور گھر والوں کو, فیملی کو میں کہتی ہوں, اگر کوئی انسان اگر کوئی بچہ یا کوئی فیملی ممبر آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ کو اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جی مجھے اسٹریس ہو رہا ہے, مجھے انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, تو اس کو مذاق میں مت لیں. یعنی پیرنٹس کو چاہیے, پیرنٹس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کو بس یہ مت کہیں کہ تم غلط سوچتے ہو اس لیے ایسا ہو رہا ہے, تم یہ موبائل زیادہ دیکھتے ہو اس لیے ایسا ہو رہا ہے, اسکرین ٹائم تمہارا زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو بھی اتنی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی فزیکل ڈیمیج کی ہے. جب فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں نا, تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کو بھی اسی طرح دیکھیں, اس کو ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو سنا نہیں جاتا. پیرنٹس شوڈ بی گڈ لسنر, نہ کہ آپ ان کو ہر وقت نصیحت کرتے رہیں, آپ ان کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے کیا چاہ رہے ہیں. زمانہ چینج ہو چکا ہے, ہمیں بچوں کو قرض علی کا کال ہے کہ بچوں کو زمانے کے مطابق گرو کریں, تربیت کریں بچے کی. تو اگر آپ کو سوشل میڈیا کا دور, ہم نے اسی دور میں ہی بچوں کو گرو کرنا, ہم سوشل میڈیا ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, ہٹا نہیں سکتے.
تو اس لیے بہتر ہے کہ بچے کو ایک کوئی بھی ریلیشن ہے اس میں کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو سنا جائے اور دوسرے کو سمجھا جائے. بہت سے معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اپنے ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں, فوڈ انٹیک کیا کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اگر آپ نے چاکلیٹ کا استعمال زیادہ ہے, آپ کو فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہے, آپ کو شوگر زیادہ ہے, آپ کو ہائپر ٹینشن ہوگی. اچھا, آپ کو غصہ آئے گا ہی آئے گا. آج کل پیرنٹس آتے ہیں نا, کہتے ہیں بچے میں غصہ بہت ہے, بچے بہت غصہ کرتے ہیں because of chocolate and junk food. excessive use of sugars. اچھا, شوگر. تو دیکھیں اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں, چاکلیٹ شیک, چاکلیٹ لگا کر سلائس پہ دے رہے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے, بچوں کی شوگر انٹیک زیادہ ہو جاتی ہے, انرجیٹک زیادہ ہو جاتے ہیں. اب انرجی کو کہیں تو انہوں نے لگانا ہے, اگر پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جاتے وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. پازیٹیو تو نظر ہی نہیں آتی ہے, نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, نظر آتی ہے. تو آپ نے کھانا کیا ہیلدی کھانا کھائیں. دوسرا, رات کو لیٹ نائٹ کھانا نہ کھائیں, بہت مرغن کھائیں یا ہیوی جو ہوتا ہے نا فوڈ جیسے فرائڈ چیزیں لیٹ نائٹ مت کھائیں. یہ بھی آپ کی جو مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتا ہے. میرے ایک دوست ہیں مسعود صاحب, وہ بھی پروڈیوسر ہے, ٹی وی پہ بڑے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں. میں بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں, ہمیں بھی جگاتے ہیں, اور پھر رات کو برگرز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے. تو انہوں نے میری بات مانی ہے, بس انہوں نے کہا کہ میں نہیں, مطلب آج آپ کی وساطت سے بھی ان کو پیغام پہنچ جائے گا کہ وہ بھی ہیلدی ڈائٹ. سادہ, جتنی سادہ زندگی ہوگی اتنی زندگی پرسکون ہوگی. جتنی چیزوں میں ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے ہمیں لوگوں کو نیسیسٹیز اور لگژریز میں فرق ختم ہو گیا. دوبارہ کہیے اس بات کو. آج کل لوگ نیسیسٹیز اور لگژریز میں فرق کرنا بھول گئے ہیں. اب what is necessity and what is luxury؟ نیسیسٹیز وہ ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے, بیسک زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کمال ہے. اور لگژریز کیا ہیں, جو کہ ہم موبائل, اٹس اوکے, لیکن موبائل ہم نے 2 لاکھ والا آئی فون ہی لینا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے برانڈیڈ کپڑے ہی پہننے ہیں, ہم نے بڑی گاڑیاں ہی لینی. لیکن وہ ہسبینڈ کیا کریں جن کی بیویاں یہ کہتی ہیں میں نے تو آئی فون ہی لینا ہے, میں نے تو لیٹسٹ آئی فون لینا ہے, میں نے تو برانڈیڈ وہ فلاں میں نے کپڑا پہننا ہے, پتہ نہیں کس کس برانڈ کے نام ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں, جب آپ شروع میں عادت ڈال دیتے ہیں چیزوں کی تو پھر بعد میں سے یہ توقع کرنا کہ وہ یہ نہ کرے تو غلطی ہے. شروع میں لائف اسٹائل سادہ رکھیں گے تو وہ سادے ہی چلے گی. نویں ویاہ سادہ کتنے رہا جاتا ہے, تسی تو بتاؤ رہا ہے, نیا شادی ہو, آپ بتائیں ویسیت خاتون نویں شادی ہو بندہ تو انہوں کھانا شروع کر دے کہ مرچا کٹ پڑے, تو ہم نے میں نے میرے لڑکی بن گئی, میں کدھر آ گئی. اگر وہ ایک اچھا لاڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو پریکٹس بھی بنا رہا ہے. آئی تھنک سو ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ بتائیں ڈیل کرنے کا طریقہ, ہمیں بتائیں, ہمیں پتہ چلے. دیکھیں, میرا جب بچے آتے تو میرے پاس, تب بھی میں پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں, میں اسپاؤسز کو بھی یہ کہتی ہوں, 60-40 کا ریٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے کی بات ماننے کا. 60 کس کا, 40 کس کا؟ دیکھیں 60 اس کا ہونا چاہیے جو ضد کر رہا ہے, 40 اس کا ہونا چاہیے جو ضد کر رہا ہے, اور 60 اس کا جو صحیح لاجک پہ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ آتا ہے, وہی بچہ یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے, کہتی ہے کہ جب نے فلاں برانڈ ہی لینا ہے, فلاں چیز ہی لینی ہے, تو آپ نے اس کی کچھ باتیں ماننی اور کچھ نہیں ماننی. آپ نے کہنا اوکے ٹھیک ہے کر لیں گے, لیٹس ڈو ود بجٹ. یہ بجٹ ہے, اس میں سیٹل ڈاؤن کر. وہ تو کیسے کہندی تہاڈا تے ہر ویلے یہی حال رہندا کہ تہاڈے کول تے بجٹ دا ہی رولا رہندا ہے. اب وہ اس بات کو کس طرح ہم وہ دیکھیں, سب سن رہے ہیں, ساروں کو یہ سب کا مسئلہ ہے, یہ کسی کا علیحدہ کسی کا. یہ آپ کے میل ہیں وہ بات کریں, لیکن میں نے بہت سارے ایسے میل کو بھی دیکھا ہے جو کہ خود بہت برانڈیڈ کپڑے چیزیں رکھتے ہیں, وائف کو اتنا نہیں لگژری لائف نہیں. اچھا, یہ دونوں اگر کر رہے ہو تو پھر اس کے باوجود بھی پھر یہ سلسلہ رہے. دونوں اگر یہ کر رہے تو آپ دیکھیے گا ان کی فائنینشیل مینجمنٹ پور ہوگی. یہ ادھر ہے نا, ہاں فائنینشیل مینجمنٹ پور ہوگی, ٹھیک ہے. ادھر میل اور فیمیل دونوں. اگر آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہے تو اپنے فوڈ کو بھی سادہ رکھنا ہے, اور اپنے پہننے اٹھنے کو بھی اچھا ضرور پہننا ہے, پریزنٹیبل ضرور لگے, لیکن ایکسیسو یوز نہ کریں. ہر جو کہتے ہیں نا, ہر چیز کی, اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے اعتدال پسندی, ہر چیز میں توازن رکھیں, بیلنس رکھیں. جب بیلنس رہے گا چیزیں, لائف بیلنس خراب نہیں ہوگا. جب ہم بیلنس نہیں رکھتے, آئدر وہ ہمارے ریلیشنز ہیں, آئدر وہ ہمارے ایموشنز ہیں, آئدر ہمارا لین دین ہے, آئدر ہماری زندگی کے معاملات ہیں. جب بیلنس, ایون کہ عبادات میں بھی اگر بیلنس نہیں ہے تو زندگی خراب. تو ٹرائی ٹو سیٹ لائف وتھ یور بیلنس. بیلنس لائف جئیں, دنیا بھی بہتر ہوگی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ آپ کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں توازن رکھیں, توازن, مینٹل ہیلتھ ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں رہے گا, کوئی انگزائٹی نہیں رہے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا ہر چیز میں. ابھی دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ عبادات میں بھی جب سورہ انشراح میں اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب تم اپنے کاموں کاروں سے فارغ ہو جاؤ
میری طرف آ جاؤ. ہاں یعنی ہر وقت ہی میری طرف ہی کہا. بالکل. وہی آپ نے کہا کہ ہر وقت نہیں منگا, کہ اپنے کام بھی کرو. جی. بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی 8 آرٹس کا, 3 کہتے ہیں نا, عبادات کا, سونے کا ٹائم تھا, دنیاوی معاملات کا تھا, پھر ازواج مدارات کا ٹائم تھا. انہیں یعنی سرکل میں رکھا کیا تھا. ہوا تھا. تو ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ آپ مینجمنٹ کریں. آپ کی جس کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہے اس کے معاملات بگڑتے نہیں ہیں, جس کی ٹائم مینجمنٹ پوری ہوتی ہے اس کے معاملات بگڑتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات. ہمیں دن خوبصورتی صبح اٹھیں, خوبصورتی صبح کا اللہ سے تعلق بھی بلڈ کریں. سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے اللہ بھی پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کریں, تعلق بلڈ کریں اور وہ اس کو یوٹیلائز کریں. جو لوگ ارلی مارننگ میں اٹھتے ہیں اور جو جلدی سوتے ہیں اور ارلی مارننگ میں اٹھتے ہیں, وہ ینگ بھی رہتے ہیں اور وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور وہ ہیلدی لائف اسٹائل جیتے ہیں. آپ کب سوتی ہیں؟ بس میں 11 بجے سو جاتے ہیں, تبھی ماشاء اللہ. اور اٹھ جاتی ہوں میں 5 بجے. کیا بات, اور اپنے رب کے سامنے کمال ہے. بہت اچھا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا وقت دیا. آپ کی بہت بڑے ناظرین, وہ پڑوسی ملک میں ایک فلم بنی تھی, اس میں وہ 3 دوست ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں, ہمارا دماغ خراب ہے. تو ناظرین, دماغ کیوں خراب ہوتا ہے وہ آج آپ نے سن ہی لیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا فرما رہے تھے کہ اس کو خراب ہونے میں کون کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں پہ عمل کریں گے اور اس پہ, اور آپ پھر